अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर गौरी। आज मैं बात करने लगा हूँ अपने उन तमाम स्टूडेंट्स से, बच्चे हूँ या बच्चियाँ जो एमडी गेट का एग्ज़ाम देने के लिए कल जो है अपियर हो रहे हैं। सबसे पहले उन सब के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। और एक बात तो तय है, अगर जिन लोगों ने भी पढ़ा है, देखो पढ़ा हुआ कभी भी ज़ाया नहीं होता। डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता 1.5 लाख के 1.5 लाख जो लोग अपेयर हो रहे हैं वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएंगे। डेफिनेटली जितनी सीट्स हैं इस साल उतने लोग और अटेम्प्ट्स आपके पास होते ही हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम बात होती है वो ये समझने की होती है कि अगर आपने पढ़ा है लिखा है तो उसे आप ज़ाया मत होने दें। देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज तो हम ये बात करेंगे कि अगले 18-12 घंटे जो भी हमारे पास बचे हैं वो हम किस तरह से गुजारें, क्योंकि नाउ इट्स द टाइम ऑफ साइकोलॉजिकल वार। एक साइकोलॉजिकल वार आपके जहन के अंदर शुरू है कि अब हम जो है इस वक्त बहुत सारे आपके जहन के अंदर जो है वो इस तरह का वहम जो है वो आ रहा होता है। आपको लगता है वो मेरा रह गया, ये मैं कर लेता तो अच्छा था, इतना मुझे पढ़ा, मैंने कम पढ़ा है, उसने ज़्यादा पढ़ा है। ये इस तरह के सवालात और इस तरह के वहम आपके जहन के अंदर आ रहे हैं। तो मैं बेटा आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, मेक इट क्लियर, अपने जहन को तमाम तर तोहमात से पाक कर लें, इन ख्यालात से पाक कर लें। कहा जाता है कि इंसान अपना जो उसके बस में है वो कर ले और बाकी सब के ऊपर रब के ऊपर बाकी सब कुछ रब के ऊपर छोड़ दे। एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर लर्नर्स एंड फॉर हार्ड वर्कर्स। और जो लोग भी मुकाबले के इम्तहान में उतरते हैं उनकी यही स्ट्रेटजी होती है कि वो अपना सब कुछ बेहतरीन करते हैं और बाकी रिजल्ट को जो है वो रब पर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखें आपने लामोहाला डेफिनेटली अपने बस में जितनी आपकी मेहनत थी आपने वो कर ली। आपको ये जो टाइम है, ये टाइम स्टार्ट होता है अपने आप को ये कहने का दैट माय डियर यू हैव डन अ लॉट। आपने बेहतरीन जो है वो मेहनत की है एंड दिस वाज द बेस्ट वर्जन दैट यू हैव गिवन टू योरसेल्फ, शोन टू योरसेल्फ। और ये आपके बस में था, ये आपने कर लिया, इट्स ओके। और अपने आप को ये बात जरूर कहनी है कि तुमने बेहतरीन मेहनत की है, तुमने बेहतरीन काम किया है और अब अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तुम एग्जाम के अंदर भी बेहतरीन तौर पर जो है वो अपेयर होकर जबरदस्त किस्म का रिजल्ट देने वाले हो। ये वो बात है जो आपके पूरे 2 साल की मेहनत को इस वक्त कारामद बनाने में सबसे ज्यादा अहम होगी। अदरवाइज अगर आपका इसका अपोजिट अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं यार ये रह गया वो रह गया, दिस इज नॉट द टाइम टू से लाइक दिस। जो हो गया सो हो गया। गेट रिलैक्स, बी सेटिस्फाइड एंड बी कॉन्फिडेंट। और सबसे अहम चीज है कि बी कॉन्फिडेंट कि बस आपने बेहतरीन जो है वो मेहनत की है, आपने बेहतरीन जो है वो काम किया है और अल्लाह ने चाहा तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये सबसे अहम जो है वो नुक्ता है। अब उसके साथ ही साथ आपके जहन में ये आ रहा है कि भाई मेरे फलाने दोस्त ने तो बहुत मेहनत की। सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी एल्स। आपने अगर कंपेयर करना है अपने आप को तो अपने आप से करें। आप जाने, आपकी मेहनत जाने, हाँ उसको, और वो भी अब टाइम कंपैरिजन का तो है ही नहीं, बिकॉज जो आपने करना था वो आपने कर लिया। अब आप खाली अपने आप को रिलैक्स करें। और ये मैं आपको जो चीज मैं आपको ये मेडिकेटेड बात आपको मैं बताने लगा हूं। देखें इतने अरसे में आप एक ही चीज जब आपने बार बार पढ़ी है तो वो सब चीजें आपके लाशऊर के अंदर जमा हो गई हैं। वो सब चीजें लाशऊर में जमा। आप इस बात की फिक्र ना करें कि अभी आप एकदम कोई चीज देख रहे हैं आपको नहीं पता लग रहा, नहीं। जब आप एग्जाम के लिए बैठते हैं तो अल्लाह का एक निजाम है और इस ब्रेन का हमारा एक काम है, जब हम फोकस होते हैं तो वो सारी चीजें जो हमारे शऊर लाशऊर के अंदर जमा होती हैं, जैसे ही हम सवाल पढ़ते हैं तो उनके जवाबात हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं और उसमें सही जवाब जो है वो सबसे पहले आ रहा होता है अगर आपने सही तौर पर मेहनत की है। तो कंपेयर नहीं करना किसी और से और अपने आप को इस बात का यकीन दिलाना है कि जब मैं पेपर को देखूंगा तो इस वक्त जो मुझे फील हो रहा है कि यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, यार मुझे तो ये है और वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। जब आप पेपर को हाथ में लेंगे तो वो चीजें खुद ब खुद आपके लाशऊर से आपके शऊर में आकर आपके हाथों के जरिए से वो क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएंगे। अच्छा, अब
آپ نے بہت سارے کہتے ہیں 8% بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسی کنفیوژن اور ان وہمات کی وجہ سے جو ہے وہ کوئٹ کر دیتے ہیں. خدارا اگر کوئی ایسا بچہ سوچ رہا ہے تو ڈونٹ کوئٹ, کیونکہ کوئٹ کیا کہتے ہیں, ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کوئٹ کر دیتے ہیں تو اس کو نام ٹل یو آر ان کمپٹیشن, آپ مقابلے کے اندر شامل ہیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکانات موجود ہیں, آپ ناکام نہیں ہیں. تو ناکام نہ بنائیں اپنے آپ کو, کوئٹ نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ تیاری اس سال صحیح نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپیئر ہوں. آپ خود جانتے ہیں کہ جو امپروورز ہوتے ہیں ان کے پاسنگ ریشو کتنا زیادہ ہے. تو اگر آپ کا خیال, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ آپ کوئٹ کر دیں, آپ کی تیاری پوری نہیں ہے, تو ڈونٹ ڈو اٹ. مسٹ اپیئر, لرن ہاؤ ٹو, مطلب وہاں پر کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, یہ ایکسپیرینس حاصل کریں. اگر آپ کی تیاری کم ہے تو اگلے سال آپ بہت اچھی تیاری کے ساتھ انشاءاللہ اپیئر ہوں گے. اچھا, آپ کو وہاں کچھ میں آپ کو ٹیکنیکل باتیں, جیسے ہی آپ کو پیپر ملتا ہے تو آپ کو سائیکولوجیکلی یہ چیزیں دیکھیں, پیپر کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے 60% پیپر بالکل نارمل بنا ہوا ہوتا ہے, ایوریج بنا ہوا ہوتا ہے, 20% ہارڈ ہوتا ہے اور 20% بالکل ایزی پیپر ہوتا ہے. لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں, کہا جاتا ہے, ہر ایک کا سبجیکٹ کی پریپریشن سب کی اپنی ہوتی ہے, لیکن جنرلی کہا جاتا ہے کہ بایولوجی کا آپ سب سے پہلے بایولوجی کو اٹیمپٹ کر لیں, اس کے بعد آپ کیمسٹری انگلش کو جو ہے اٹیمپٹ کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے کلاس کے اندر آپ فزکس کو رکھ لیں. لیکن یہ دس از ناٹ اے ڈیفینیٹ پیٹرن, یو کین ڈیسائیڈ ایٹ یور اون. یہ جنرلی ایک کنسنسس ہے اس بات کے اوپر, تو یہ کہا جاتا ہے. اب اس کے علاوہ جو چیز ہے, دیکھیں آپ جب پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً 210-220 منٹس ہیں 200 کویسچنز کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرسٹ گو کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو پیپر ملا, آپ نے کویسچن پڑھا, اور کویسچن پڑھتے ہی آپ کو اس کا جواب آ گیا, ٹک کر لیں. کویسچن پڑھا, جواب نہیں آ رہا, اگلے کویسچن پہ چلے جائیں. کویسچن پڑھا, جواب آ گیا, ٹک کر دیں. کویسچن پڑھا, جواب نہیں آ رہا, اگلے. مانا ابھی آپ نے فرسٹ گو میں رکنا نہیں ہے. فرسٹ گو میں آپ نے اس طرح سے وہ سوال حل اٹیمپٹ کرنے ہیں جس کا آپ کو پہلے ہی سیکنڈ کے اندر, پہلے ہی منٹ کے اندر آپ کو جو ہے اس کا جواب آ رہا ہے, آپ کو سوچنا نہیں پڑ رہا. اور یہ آپ تمام بایولوجی, کیمسٹری, انگلش اور اس کے بعد فزکس, سب میں ایک آپ نے فرسٹ گو کرنا ہے. لیٹ سپوز فرسٹ گو میں آپ نے 60% سے زیادہ اٹیمپٹ کر لیا, تو میک شیور 60% اگر آپ نے اٹیمپٹ کر لیا ہے تو اس کے اندر جو چانسز صحیح ہونے کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ تقریباً 95% سے زیادہ جو ہے صحیح ہونے کے امکانات. اب آتے ہیں آپ سیکنڈ کو, دوبارہ سے آپ پڑھنا شروع کریں ان کوسچنز کو جو آپ نے چھوڑے. اب آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے, 30 سیکنڈ کا ٹائم دینا ہے, سوچنا ہے. آپ نے سوچا, تھوڑا سا سوچا, غور کیا, آپ کو آ گیا, ٹک کر دیں. اب آپ نے سوچا لیکن ابھی بھی آپ کو وہ نہیں آیا, ابھی آپ اس کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کے اوپر چلے جائیں, اگلے کویسچن پہ چلے جائیں جو آپ نے چھوڑا ہے. اب آپ ایسے ہی تھوڑا سا سوچیں اور ٹک کریں, تھوڑا سا سوچیں اور ٹک کریں, اور جہاں سوچنے کے باوجود آپ کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے جواب, اسے آپ چھوڑتے چلے جائیں. اب آپ نے سیکنڈ گو کے اندر آپ 40% جو آپ کے رہے تھے اس میں سے آپ نے تقریباً 20-25% جو ہے وہ اٹیمپٹ کر لیا. ان کے جو سکسس کی جو ان کا جو ریشو ہوتا ہے وہ مور دین 60% 50% ہوتا ہے. لاسٹ میں آپ کے پاس جو چیز بچ رہی ہے وہ ایسے سوالات ہیں جن کو سوچنے کے باوجود آپ کو چیزیں نہیں آ رہی ہیں, تو آپ نے ان کو ایسا نہیں چھوڑ کے آ جانا ہے, نو. اب اس کے بعد آپ جو ہے ایک ایجوکیٹڈ گیس کہلاتا ہے, اس پیٹرن کو اپلائی کریں, یعنی آپ اس کویسچن کو پڑھیں, اس کویسچن کے جوابات میں سے ایک جواب ضرور ایسا ہوتا ہے جو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ تو کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتی ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ اس کو نکال دیں. اس کے بعد آپ کے پاس 3 جوابات بچ جاتے ہیں, ان 3 جوابوں میں سے آپ کوئی بھی ایک گیس کر لیں تو اس کے ہونے کے امکانات تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو آخر میں آپ کے پاس سوالات رہ گئے ہیں جو آپ نے اٹیمپٹ نہیں کیے تو ان کو آپ جنرلی گیس کر لیں. ایک کنسنسس ہے کہ بی اور سی میں سے اگر کوئی آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ کامیاب ہونے کے اور ان میں صحیح ہونے کے امکانات جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 30% سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ ٹیکنیکل اس وقت کی باتیں. اس کے علاوہ ببل شیٹ کو خراب نہیں ہونے دینا ہے, پسینے سے خراب نہیں ہونے دینا ہے, پانی کی بوتل اس کے اوپر گرنی نہیں چاہیے. آپ نے کوئی رف کام کرنا ہے تو پیپر کے اوپر کر لیں, ببل شیٹ کے اوپر نہیں. ببل شیٹ کو بہت اچھے سے سمجھیں, اس کے اوپر جو نمبر 1 کویسچن کا آنسر آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ڈاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آئی ڈی ڈاٹس ہوتے ہیں. بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں کہ وہ نمبر 1 کو ان ڈاٹس کے اندر لگا دیتے ہیں, ان کا پورا سیکوینس غلط ہو سکتا ہے اور یہ پیپر آپ کا سارا ضائع
ضائع ہو سکتا ہے. تو اپنی نروز کو سلامت رکھیں اور اپنی نروز کو حاضر رکھیں اور اسٹرانگ رہیں, کانفیڈنٹ رہیں. اچھے سے ببل شیٹ کو دیکھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ جب آپ کویسچن نمبر 1 کا جواب لکھ رہے ہیں تو آپ یہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ 1 کا سی صحیح ہے تو آپ اپنی زبان سے بولتے رہیں 1 کا سی اور ببل شیٹ پہ جائیں اور 1 کا سی کو اٹیمپٹ کریں. میک شور کریں, دیکھیں اچھے سے کہ 1 کا سی ہی میں اگر اٹیمپٹ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. اس کے بعد بہت موٹی موٹی سی باتیں ہیں کہ آپ نے جانے سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ آج ہی تیار کر لینے ہیں. ڈاکومنٹس کو آپ دیکھ لیں کون سے ڈاکومنٹس ہیں, میک شور ابھی سے اس کا باکس بنا کے رکھ لیں. آپ اپنے کپڑوں کو ابھی سے تیار کر کے رکھ لیں, اس کو آخری ٹائم کے اوپر نہ رکھیں. آپ نے ناشتہ کیا کرنا ہے یہ پلان. ناشتہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارا دماغ صرف اور صرف گلوکوز کھاتا ہے. اگر آپ کا گلوکوز لیول کم ہو گیا تو آپ کا دماغ آدھے سے زیادہ کام کرنا چھوڑ دے گا اور آپ کا اٹینشن پاور ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو جو لاسٹ نائٹ کی سلیپ ہے وہ اچھی سی لینی ہے. آج پورا دن آپ کام کریں, 8 بجے کے بعد اپنے کمرے کی لائٹوں کو مدھم کر دیں, صرف ڈسکس کریں, ریلیکس ہو جائیں, اچھا سا شاور لے لیں 7:30-8 بجے اور شاور لینے کے بعد اپنے بستر پر آپ آرام سے لیٹ جائیں. جتنا جلدی آپ کو نیند آ جائے آپ سو جائیں. کوشش کریں 4 سے 5 بجے آپ اٹھ جائیں. آپ کو اگر ٹریول کر کے دور سے جانا ہے, دور سے آنا ہے تو آپ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں. آپ کا ٹائم جو ایگزامینیشن ہال کھل جائیں گے 8 بجے کھل جائیں گے, 9 بجے بند ہو جائیں گے اور تقریباً 10:30 بجے آپ کا پیپر شروع ہوگا. کوشش کریں کہ آپ 8 بجے سے پہلے آپ وہاں پر پہنچیں. جتنا جلدی آپ اپنے ایگزامینیشن ٹیبل پہ پہنچ جائیں گے اتنا آپ ریلیکس رہیں گے. آخری وقت میں پہنچنا بندہ پینک ہو جاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہترین اسٹریٹجی ہے کہ آپ ٹائم سے وہاں پر پہنچ جائیں. تو اس کے علاوہ جو ہے سگنیچر وغیرہ کچھ ہوتے ہیں پیپر کے اوپر جو ہے وہ ان سگنیچرز کو آپ وہاں جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں اپنے پیپر کے اوپر. اور ان سب جو بھی بات آپ کو اگر کنفیوز کر رہی ہو تو وہ آپ وہاں پر پوچھ لیں, رادر دین کہ آپ کچھ چیزوں چھوڑ دیں, رادر دین آپ کنفیوز رہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کریں تو نہیں. سب سے اہم جو چیز ہے پینک نہیں ہونا. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. خود پر یقین رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں. آپ نے محنت کی ہے, دلی میں دعا کرتے رہیں. دعا دیکھیں وہ چیز ہے جو آپ کا نصیب بدل سکتی ہے, آپ کی مشکل کو آسان کر سکتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں اور جو آپ نے محنت کی ہے اس کے اوپر یقین رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جب آپ پیپر دینے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کے ذہن کے اندر انشاءاللہ ضرور آ جائیں گی. اس چیز کو دیکھیں فوری طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ, جو لوگ بھی جن کی فیملیز کے اندر بھی جو ہے وہ بچے بچیاں اپیئر ہو رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کریں. اور آخر میں کہوں گا دیکھیں مطلب یہ دیکھیں کوئی بھی چیز اینڈ نہیں ہے. خدا را وہ بچے جو سائیکولوجیکلی ایموشنلی انسٹیبل ہیں, خدا را میں ان کے والدین سے کہوں گا اپنے بچوں کی ایموشنل ہیلتھ کے مطابق ان کے ساتھ بیہیویئر رکھیں. کوئی رزلٹ اگر آگے کمی بیشی اگر آتی ہے تو دیر آپ ایک تو چانسز ہیں آپ دوبارہ پیئر کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی چانسز ہیں, دنیا کے اندر بہت ساری فیلڈ ہیں. اور اگر میں 10 سال پہلے اور 10 سال بعد آج کی اگر بات کروں اب تو سینیریو بالکل چینج ہے. اب تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونے لگا ہے, کیا کیا فیلڈز آ گئی ہیں. اور میڈیکل سے ریلیٹڈ تقریباً آپ کے پاس میڈیکل کے علاوہ 76 to 80 ایسے پروفیشنز ہیں جو آپ جن کے اندر بڑا ہی آپ گرو کر سکتے ہیں اور ایک بہترین قسم کی زندگی گزار سکتے ہیں. تو رزلٹ کے بعد کے جو سائیکولوجیکل ایموشنل جو ٹراماز ہوتے ہیں اس میں فیملی ممبرز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور رزلٹ جو بھی آتا ہے انہیں پیار کریں اور ان کو محبت سے پیش آئیں اور انہیں دنیا کے جو ایجوکیشن میں جو دوسرے آلٹرنیٹس ہیں ان کے اوپر فوکس کریں یا انہیں دوبارہ سے ایگزام دلانے کی تیاری کروائیں. لیکن ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہ کریں, انہیں لیٹ ڈاؤن نہ کریں اور انہیں زیادہ مایوس نہ کریں, انہیں کنفیوز نہ کریں. یہ بہت اہم میسیج ہے اور جتنا ہو سکے اس کو جتنا جلدی, کیونکہ اب ٹائم کم ہے اس وقت اگر بچوں کو یہ بات پتہ لگے گی تو ان کو یہ ساری باتیں کل جو ہے وہ بہت زیادہ کام آ سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ, وش یو گڈ لک.